अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। सब नाज़रीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने पीटीआई के हवाले से मफाहमत आमेज़ लहजा इख्तियार करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिसाक़ जमहूरियत में शिरकत की दावत दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जब सवाल पूछा गया बिलावल भुट्टो सरदारी से कि क्या पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान कोई इत्तेहाद का इम्कान हो सकता है, तो उन्होंने इस इम्कान को मुस्तरद भी नहीं किया और कहा कि इस हवाले से अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। तो हमारा सवाल यह है कि क्या पंजाब में इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान किसी किस्म की कोई सफ़बंदी हो सकती है? या सब सियासत तो मुमकिनात का नाम है और इस खेल में सब कुछ जायज़ है। क्या आपको पंजाब में ये दोनों इकट्ठे नज़र आ रहे हैं मुस्तकबिल में? ये हम ऐसे शगुफे क्यों हम पकड़ लेते हैं जो ना मतलब लायानी बातें कि जो उनका ये है वो है। कौन सा यहाँ पे इनका पीटीआई और उसका होगा। एक उसने वो कह दिया, हल्का से उसने जुमला कह दिया और हमने बात का हम पतंगड़ बना रहे हैं और कहाँ से कहाँ हम लेके जा रहे हैं। सरासर बेमानी ये चीज़ है और बेमानी मफरूज़ा है और इस पे वक्त ज़ाया करना नहीं चाहिए। बात जो है इलेक्शन तारीख हो गई है, ढंग से इलेक्शन हो। इलेक्शन जिस तरीके से हम कराते हैं उसमें पता नहीं हम क्या क्या कबातें अपने लिए बना लेते हैं, निकाल लेते हैं। वो नहीं होना चाहिए। अपना मैदान मारे पीपल्स पार्टी, उन्होंने एक किला अपना बनाया हुआ है सिंध का, अपने एक तौर तरीके से वहाँ से वो करते हैं, उन्होंने वो वहाँ पे संभाला हुआ है। बाकी मुल्क की सियासत का जो भी हो अपना वो कायम रहे। कराची लेकिन में अयाज हमारा साहब, होल्ड पंजाब पे कायम भी तो रहे। नजरें हैं ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो पंजाब में भी अपनी पोजीशन बहाल करना चाहती हैं, तो इस सिलसिले में क्या वो पीटीआई की तरफ देख सकती हैं? वो जनाब नहीं होगा। मैं कह जो रहा हूँ, जो बिल्कुल जिसका ना 3 में जिक्र ना 13 में कोई उसका कोई मकाम, हम क्यों ऐसी चीज़ों को उछाल के अपना वक्त भी ज़ाया करते हैं और सामीन को भी हम मिसलीड करते हैं। कोई ऐसी बात है ही नहीं, ना हो सकती है। पीपल्स पार्टी, ये जो पीपल्स पार्टी भी शरीक थी जो वहाँ पे पिछले साल यहाँ पे अजीम मश्क इस मुल्क में की गई, जिसके बारे में हमें तो उस पर बात करनी चाहिए थे। जो कल परसों अख्तर मैंगल ने, सरदार अख्तर मैंगल ने कहा कि वो जो रेजीम चेंज की गई थी, आपने बयान उनका पढ़ा वो सारा जो है कि उसमें मोहसिन मिल्लत वो कहाँ गए, हमें शक्ल तो आजकल दिखा दिया करें। हमें क्यों महरूम करते हैं जनरल बाजवा अपने चेहरा मुबारक से, सामने तो आया करें, कौम को कोई दर्स दे, कौम की उंगली पकड़ें, हमें कोई रास्ते बताएं। उन्होंने कहा कि वो पीडीएम के साथ ना होते और वो नाराज़ ना होते उस हुकूमत के साथ तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब नहीं होना था। हकीकत तो सबसे ये है। आगे से फिर जो हुआ संभाला नहीं गया और फिर जो हशर कौम का हुआ और इस ममलिकत का हुआ पिछले 16 माह में, वो हमारे सामने है। अब हम जो हैं, हमसे बड़े जादूगर कौन। हमने पिछले 16 माह की बात तो करनी नहीं है, हमने वो एक मिसाला बनाना है, हांडी हमने ऐसे पकानी है कि जब हम जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं पिछले 5 साल में कोई हुकूमत नहीं काम किया। मतलब है कि इन 16 महीनों को हम वहाँ पे मिला देते हैं। धनिया और प्याज जो है मिला के हम एक बना लेते हैं और फिर हम तबरे 5 साल पे काटते हैं। ना समझ आती है कि आप 3 साल की बात कर रहे हैं या 16 माह की बात कर रहे हैं। मतलब इस नालायकी, नहीं ठीक है, अच्छा आपको अच्छी बात नहीं लग रही तो आप ठीक हो गए। नालायकी जो है उसके उज़र हम पेश करते हैं, उसके जवाब हम मुहैया करते हैं। कहते हो जी 5 साल में हमने हुकूमतें इतनी देखी। और ये जो यहाँ बात, अब हमें सुप्रीम कोर्ट की वजह से, चीफ जस्टिस की वजह से, ये जो पिछले 16 माह जो पाकिस्तान का हशर हुआ है उससे निकलने का हमें एक रास्ता, मुबहिम सा रास्ता नजर आ रहा है। अब उस पर चलना चाहिए। और ये जो शगुफे हैं, जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मुफाहमत की बातें कर रहे हैं, और आप तो शामिल थे सारे को इस कज़िये में, उनका जो है असल जो है उनका
اب انہیں سمجھ آئی ہے کہ ہمارا رائیول تو نون لیگ ہے, ٹھیک ہے, ہم تو یہاں پہ کرنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے. تو لیکن اب وہ آپ کو کانسنٹریٹ اس کریں گے تمام وہاں تر پہ. صورتحال میں ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا, آپ اس امکان کو مسترد کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی اتحاد ہو سکتا ہے؟ سلمان صاحب, ہم نے دیکھا کہ جلد الیکشن کے حوالے سے یک زبان رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, پھر لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی ان دونوں کے تحفظات کچھ حد تک ملتے جلتے ہیں. کیا یہ دونوں ہاتھ ملا سکتی ہیں پارٹیاں؟ دیکھیں, جہاں تک کہ جلد الیکشن کی بات کی ہے تو وہ بات ان کی اس لیے نہیں چلی تھی کہ مشترکہ مفادات کی کونسل میں جب فیصلہ ہوا مردم شماری کا, اور مردم شماری کی بنیاد پہ حلقہ بندیاں ہونی تھیں, اس پہ ان کے چیف منسٹر کے بھی دستخط تھے, ان کے فیڈرل منسٹرز کے بھی دستخط تھے. اب آج کی صورتحال میں اگر وہ پہلے مفاہمت کی بات کر رہے تھے, پھر اتحاد کی بات کر رہے تھے, آج جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے, آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کوئی پارٹی بھی اس کیفیت کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہوگی؟ اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی وہ جو 16 ماہ کی حکومت کی بات کی جا رہی ہے, 16 ماہ کی حکومت میں پیپلز پارٹی شامل تھی. بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے فارن منسٹر تھے, بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ پروجیکٹ خود آصف زرداری صاحب نے کہا کہ میں نے شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنایا, تو ذمہ داری پوری لینی پڑے گی. میں نہیں سمجھتا یہ بات درست ہے کہ یہ کوئی بات بنتی نظر نہیں آ رہی, اور اس لیے نہیں بن رہی کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس بڑے ایشوز نہیں ہیں. کیا وہ اس طرح وقت گزاری کریں گے کہ جی ہم ان سے بھی مل سکتے ہیں؟ اور جس چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, جس چارٹر آف ڈیموکریسی پہ 2 بڑی پارٹیز نے اتفاق رائے کیا تھا, دستخط کیے تھے, اس میں بڑا پوائنٹ کیا تھا کہ چور دروازے استعمال نہیں ہوں گے, کسی سے سیاست سے بالاتر ہو کے وہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں 4 ماہ کے اندر ہی لندن کے اندر ہی بات چیت ہو گئی تھی. تو میرا خیال ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے اس وقت چیئرمین ہیں, وہ پاکستانی قوم کو یہ بتائیں کہ ان کے پاس کیا ایشوز کا حل ہے. اور آپ وہ جو بار بار کہہ رہی ہیں کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی, میرے خیال میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو مخدوم احمد محمود ہے. مخدوم احمد محمود صاحب پاکستان مسلم لیگ نون میں ہوں, کاف میں ہوں یا پیپلز پارٹی میں ہوں, یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی گرپ ہوتی ہے نا اپنے حلقوں میں تو بارگیننگ پوزیشن ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو مخدوم احمد محمود صاحب اور ان کے بیٹے تو الیکشن جیتتے ہیں. اب وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ آئیں گے تو وہ تب بھی جیت جائیں گے. تو پیپلز پارٹی نہیں جیت رہی. اور پنجاب کی جو ریالٹی ہے, مقابلہ کس کے درمیان ہو سکتا ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون میں اور پی ٹی آئی کے درمیان مقابلہ ہوگا. دیکھیں کیسے بھی حالات ہوں, میں آگے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ مشکل صورتحال کے اندر سے راستہ پولیٹیکل پارٹیز نکالتی ہے. یہی معاملہ 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا, ان کے خلاف بھی مقدمات تھے, ان کی لیڈرشپ بھی جیل کے اندر موجود تھی, انہوں نے ڈٹ کے الیکشن لڑا تھا. اور پنجاب میں جو رزلٹس آئے تھے وہ بڑی اکثریتی پارٹی تو پاکستان مسلم لیگ نون تھی. اور پھر وہ جو ہوتا ہے داؤ لگا کے تو وہ پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا اتحاد, 3 بڑی پارٹیز ہیں پاکستان کی, 3 بڑی پارٹیز ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف. اس وقت ان میں سے کوئی بھی آپس میں اتحاد کی پوزیشن میں نہیں ہے. البتہ کوئی بھی پارٹی پاکستان کے اندر سادہ اکثریت لینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. اور جو پیپلز پارٹی آج پاکستان مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کر رہی ہے, آپ میری بات ذرا یہ لکھ لیں کہ آنے والے کل کے اندر پھر یہ اکٹھے ہوں گے, اس لیے کہ 16 ماہ میں بھی اکٹھے تھے, اور آگے بھی جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے وہ کوئی ایک پارٹی نہیں ہوگی. اور یہ بات پاکستان کے سسٹم کے حوالے سے اور خاص طور پہ مسائل کے حل کے حوالے سے اچھی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی ہے کم از کم اس کے پاس اتنا مینڈیٹ ہو کہ فیصلہ سازی میں ان کا جو کردار اہم ہو. اختر مینگل صاحب کا جو حوالہ دیا گیا ہے, اختر مینگل صاحب قوم پرست ہیں, وہ جو 3.5 سال والی گورنمنٹ میں بھی شامل تھے, وہ 16 ماہ والی میں بھی شامل ہے. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو گروپس ہوتے ہیں نا, پھر جب ان کی بارگیننگ پوزیشن ان کی بن جاتی ہے, پھر وہ بڑی پارٹیز کو فیصلے نہیں کرنے دیتے. اگر واقعتاً پاکستان نے آگے چلنا ہے اور مسائل کا کوئی حل نکالنا ہے تو جس پارٹی کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام مینڈیٹ دیں تاکہ وہ بڑے فیصلے کر سکیں. لیکن آپ نے کہا کہ مستقبل میں یہ دونوں ساتھ نظر آ سکتے ہیں. ابھی تو بلاول اور پیپلز پارٹی اسپیشلی نون لیگ پر تنقید کے تیر چلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن پنجاب میں جگہ بھی بنانی ہے, تو اس کے لیے کسی سے بھی اتحاد ممکن ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیے فی الحال تو یہ کافی مشکل ہے صورتحال کہ کس کا کس سے اتحاد ہوگا. دیکھیے اس کو 2 سطح پہ دیکھ سکتے ہیں. ایک ہے عملی سطح جس میں انہوں نے بیان دے دیا, اس نے بیان دے دیا, اور دوسرا ہے جو ایک اصولی سطح
جہاں تک تو عملی سطح ہے، فی الحال تو ہمیں کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے. بیانات ہمیں ضرور مل رہے ہیں کہ وہ ریکنسیلیشن ہو، کیونکہ مقابلہ جو اگر انہوں نے اپنے لیے پنجاب میں جگہ بنانی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل مقابلہ ان کا پی ایم ایل این کے ساتھ ہے، پی 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 کا، کیونکہ وہ ساؤتھ پنجاب میں جیسا بھی کہا اور صحیح کہا کہ ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ سیٹیں پارٹی کی سیٹیں ہیں یا انڈیویجولز کی سیٹیں ہیں. تو عام طور ہم نے پچھلے الیکشن میں یہی دیکھا ہے کہ پی 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 کو جو پنجاب میں سیٹیں ملی زیادہ تر وہ انڈیویجول کی سیٹیں تھیں. پی 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 کو 1-2 سیٹیں ہی بنتی تھیں جو کہ پارٹی کی وجہ سے ملی ہوں. تو اس کی دیکھیے بنیادی وجہ یہ ہے، پیپل پارٹی کا جو المیہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے ہاں نظریے کا فقدان ہے. یعنی ذوالفقار علی بھٹو کی کامیابی کی بنیادی وجہ وہ نظریہ تھا جس نے اس وقت کے حالات میں ایک نیا راستہ دکھانے کی کوشش کی. اچھا کامیاب ہو یا نہیں وہ دوسری بحث ہے. دوسرا تھا کہ اس وقت جو ہے نا قیادت کا بحران ہے. دیکھیے جو قیادت ذوالفقار علی بھٹو کی تھی یا بے نظیر بھٹو کی تھی، اس کے بعد زرداری صاحب اس مقام تک نہیں پہنچ سکے جس مقام تک یہ دونوں لیڈر جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے. تو ایک لیڈرشپ کا بھی وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ زوال جو ہے وہ نظر آتا ہے. اس کی وجہ سے بھی پارٹی کا یہ ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بلاول کیا یہ امید دلوا سکتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے اس مقام سے اوپر کی طرف جائے گی، اور کیا پروگرام ہے سوشل اور اکنامک پروگرام پہ پیپل پارٹی 70 میں جیتی تھی. لیکن ان سب باتوں کے بعد جو جب ہم اصولی سطح پہ آتے ہیں تو پاکستان میں اگر الیکشن کو کامیاب کروانا ہے، یعنی الیکشن سے آپ نے اچھے نتائج برآمد کرنے ہیں، تو پاکستان میں پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. کیونکہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن کے بغیر الیکشن سے صحیح نتائج آپ برآمد نہیں کر سکیں گے. اور جب ہم پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی باتیں کر رہے ہیں تو میں تینوں پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کی بھی بات کر رہا ہوں، پی ایم ایل این کی بھی بات کر رہا ہوں اور پی 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 کی بات کر رہا ہوں. کم از کم ان 3 بڑی پارٹیوں میں ایک ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے کہ گیم جو ہے یہ الیکشن کا ہم نے کس طرح کھیلنا ہے. اگرچہ ایسا امید نہیں ہے، نہیں امید اس وقت نہیں ہے کیونکہ ہماری یہ لیڈرشپ جو ہے نا وہ کہیں اور بھی دیکھتی ہے نا اقتدار میں آنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے شاید وہ ایک طرف نہ جانے کی کوشش کریں. لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ریکنسیلیشن کریں. اگر تو ریکنسیلیشن ہو گئی جس میں ادارے بھی شامل ہو ریکنسیلیشن میں اور سیاسی جماعتیں بھی، تب تو ہم الیکشن سے اچھے نتائج برآمد کر سکتے ہیں. ورنہ ہم ان انتخابات سے وہ نتائج برآمد نہیں کر سکیں گے جس سے ہم اپنی پولیٹیکل اور سیکیورٹی کے معاملات اور اقتصادی معاملات کا حل نکال سکیں. یعنی استحکام کی جانب جاتے ہوئے پھر معاملات دکھائی نہیں دیں گے. صافی صاحب آپ کی نظر میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے حوالے سے سافٹ کارنر کیوں شو کر رہی ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے مسائل جو ہے وہ اس کی نوعیت تھوڑی سی الگ اس لحاظ سے ہے کہ ان کا زیادہ تر فوکس ہمیشہ سندھ پہ رہا ہے، اور اس دفعہ میں بارہا آپ کے پروگرام میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ اس وقت ان کو سندھ میں بھی اپنے مینڈیٹ میں کمی نظر آ رہی ہے، یا ایٹ لیسٹ مشکلات کا انہیں سامنا ہے. پنجاب کی حد تک تو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کی یا ان کے ساتھ مفاہمت کی بات کر رہی ہے، لیکن کیا اس کے بدلے وہ سندھ کے مینڈیٹ میں پی ٹی آئی کو حصہ دینے پہ راضی ہو جائے گی، جو آلریڈی ان کی نظر میں ان کی قیادت گرچہ وہ میڈیا کو یا پبلکلی یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سندھ میں انہیں آنے والے دنوں میں مشکلات پیش آ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو یہ بات انہیں واضح کر دینی چاہیے کہ کیا پھر یہ اتحاد جو ہے وہ ملکگیر سطح پہ ہوگا، اور جو میثاق جمہوریت کی بات ہو رہی ہے وہ تو کسی ایک صوبے کے حد تک بات ہو ہی نہیں سکتی، اور کسی ایک یا 2 جماعتوں کے بیچ میں بھی میثاق جمہوریت نہیں ہو سکتا. 2 جماعتوں کے بیچ میں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، اتحاد کا ایک عمل پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا جو دعویٰ ہے کہ میثاقی جمہوریت یا ملک کی مجموعی سیاسی ماحول میں ایک افہام و تفہیم کا ایک عنصر شامل کرنا، تو اس کے لیے صرف پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کے بیچ میں تو بات نہیں ہونی چاہیے نا. اس میں تو پھر جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں
جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، اس کے علاوہ جو علاقائی جماعتیں ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں، ان سب کا پھر ان کی شمولیت جو ہے وہ لازمی ہے۔ پیپلز پارٹی حالیہ دنوں میں بہت زیادہ اندرونی بیانیوں کے اور ان کا جو منشور جو ان کا ایک خاصہ رہا ہے، جو اپنے آپ کو ایک نظریاتی جماعت کہتی بھی رہی ہے، اور جب تک بے نظیر حیات تھی تو واقعی اس ملک میں اگر کوئی جماعت کسی نظریہ پہ قائم تھی تو وہ پیپلز پارٹی تھی۔ وہ اس نہج سے بھی وہ ہٹ گئے ہیں، اب ان کو کوئی بیانیہ سوجھ نہیں رہا، سندھ ان کے ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے، پنجاب میں ان کی جگہ نہیں بن پا رہی ہے، اور پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی جو حکومت تھی وہاں پہ بھی وہ تذبذب کا شکار رہے۔ پہلے وہ پی ڈی ایم کا حصہ بنے، پھر اقتدار میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے وہ آئے، پھر انہوں نے اعلان کیا کہ وہ پی ڈی ایم کا سرے سے حصہ ہی نہیں ہے، آخر تک وہ پھر پی ڈی ایم حکومت کا حصہ بھی رہے، اور اب دوبارہ انہوں نے یہ شوشہ چوڑا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں پیپلز پارٹی کے اندر جو خلفشار ہے، جو قیادت کا فقدان ہے، جو ان کی مقبولیت کے مسئلے ہے، اس کی طرف نشاندہی ہے۔ پنجاب میں انہیں پتہ ہے کہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی قوت کی صورت میں سامنے آ سکتی ہے، اور اگر بچا کچا مینڈیٹ کسی کے ہاتھ آ سکتا ہے تو وہ پھر استحکام والے آج کل بہت زیادہ سرگرم ہے، اور اگر پیپلز پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کو اجازت ملتی ہے تو پھر تو پیپلز پارٹی کا کہیں پہ بھی کوئی جگہ نہیں بن پاتی۔ تو ان چیزوں سے وہ اپنے ووٹر کو انگیج رکھنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو وہ دبے الفاظ میں مختلف پیغامات پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ایک اہم پہلو جس کو ہم سب نظر انداز کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس وقت فیض آباد دھرنے کا ایک اہم کیس جاری ہے، اور اگر خدا نخواستہ پاکستان تحریک انصاف کو قانونی مسائل اور قانونی نکات پہ سیاست کے دور سے باہر کیا جاتا ہے، جس طرح فیض آباد دھرنے میں جو تحریک لبیک ہے ان کے فارن فنڈنگ کے حوالے سے بہت سیریس قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہے، تو اسی طرح آپ جانتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی فارن فنڈنگ کیس کے سنگین الزامات کا سامنا ہے۔ تو اگر لیگل وے سے پاکستان تحریک انصاف کو الگ کیا جاتا ہے تو ایسے میں پھر بلاول بھٹو کی ان بیانات کا پھر کیا ہم وقت باقی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا بلاول بھٹو صاحب یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آنے والی جو ہے انتخابات میں موجود ہوگی بھی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں یاسب کہ جیسے ہی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے تو سیاسی جماعتیں متحرک ہو گئی ہیں۔ نون لیگ نے ایک بڑی ذمہ داری دے دی ہے اسحاق ڈار صاحب کو، انہیں الیکشن سیل کا چیئرمین بنا دیا ہے، پھر استحکام پاکستان پارٹی بڑے جلسے کر رہی ہے اور اچھے جلسے کر رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ عوام میں اس حوالے سے کوئی تحریک موجود ہے، وہ بھی انتخابات کو اتنی سنجیدگی سے لے رہے ہیں؟ عوام بیچارے کیا کریں، بہرحال عوام کو ایک طرف رہنے دیجئے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس بھرپور ترجمانی نون لیگ کی ہوتی ہے، ایسی یہاں پہ ترجمانی ہوتی ہے۔ ہم تو کسی جماعت کے ترجمان نہیں، ہماری اوقات نہیں ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی جو خاص مخصوص حالات میں سے گزر رہی ہے اس کی ترجمانی کر سکیں تو وہ ہاتھ جوڑ کے صرف یہ کہے گی کہ صرف الیکشن کروا دیں آپ۔ تو عوام بیچاری تو دیکھ رہی ہے کہ الیکشن کا اعلان تو ہو گیا ہے، ڈیٹ سامنے آ گئی ہے، اس کے پیچھے مورل اتھارٹی سپریم کورٹ کی بھی ہے، لیکن بیچاری عوام جو 16 ماہ اور 18 ماہ کا تجربے سے گزر چکی ہے اور تمام تماشوں کا وہ مناظر دیکھ چکی ہے، تو ہاتھ وہ ایسے کر کے انگلیاں کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک طرح الیکشن بس ہو جائیں، ہمیں ایک دفعہ باری مل جائے کہ ہم جہاں پہ وہ ووٹنگ وہ بیلٹ باکس ہوتا اس میں ہم پرچی ڈال سکیں۔ عوام صرف وہ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں، اس کو کچھ نہیں، ان پہ آپ چھوڑ دیں۔ نہ انہیں کسی الائنس میں کوئی انٹرسٹ ہے، نہ کسی اور میں انٹرسٹ ہے۔ جہاں تک عزت مآب، یہ سب سے بڑے جو اکانومسٹ سویز سے اس طرف
پیدا ہوئے ہیں اور پاکستان کی خوش نصیبی کہ ہمیں وہ بار بار ان کا جو ہے ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. اسحاق ڈار صاحب اس کو پتہ نہیں کون سی ذمہ داری دی ہے کون سی نہیں دی ہے. خاص ذمہ داری شہباز شریف صاحب کو بھی دی ہوئی ہے, خاص ذمہ داری حمزہ شہباز کو بھی ہے, بہت ہی خاص ذمہ داری مریم نواز صاحبہ کو بھی ہے. کوئی اور خاندان کے نام آپ ہوں تو آپ پلیز بتا دیجئے. 2 صاحبزادگان جو ہیں وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو پاکستان سے کیوں محروم کر رہے ہیں, یا پاکستان کو ان کی وہ جو محرومی محسوس ہو رہی ہے. اور ایک جو وہ شہباز شریف صاحب کے وہ سن ان لا صاحب ہیں وہ ابھی تک نہیں یہاں پہ تشریف لائے. ہمیں پاکستان کو ان کی بڑی ضرورت ہے. تو سارا خاندان جو ہے اور ان میں سے کچھ اور بھی ہوں وہ بھی سامنے آنے چاہیے. کیپٹن صفدر بیچارے کہاں گئے, ان کا آپ نہیں پوچھتے. ان کی بھی وہ بھی بڑے مانسیرا کے چیمپئن اور کیا وہ سپوت ہیں, ان کو بھی آنا چاہیے. تو ہمیں فیضیاب ہونا چاہیے. صرف اسحاق ڈار ہی کافی ہیں لیکن نہیں, پورا کا پورا خاندان جو ہے وہ سامنے آئے اور ہمیں بتائے. لیکن پہلے مرحلہ وہ کرنا پڑے گا الیکشن والا. اس میں ہمیں کسی طریقے سے مطلب ہے کہ الیکشن ہو تو اپنی مرضی کا ہو, ٹھیک ہے, کینڈیڈیٹ اپنی مرضی کے ہوں. اور وہ جو بڑی بات کہی جاتی ہے کہ ووٹ ڈالنے کی اہمیت نہیں, ووٹ گننے والوں کی اہمیت ہے. تو ووٹ گننے والوں پہ ہماری نظر ہوگی کہ لیکن بات ہو رہی ہے عوام کی دلچسپی کی. تو سلمان صاحب, سیاست میں اور الیکشن میں عوام کی دلچسپی کس حد تک نظر آ رہی ہے؟ میں تو خوش ہوا کہ جس ترتیب سے عزیزان کا نام لیا گیا تو میں نے لکھنا شروع کر دیا کہ یہ ہوتا ہے ایک پرانا تعلق ہو نا تو بندے کی ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے. وہ جو کہا گیا کہ ترجمانی, میرا خیال ترجمانی کسی کو نہیں کرنی چاہیے, اور اگر کوئی کمی چھوڑ رہا ہو تو اسے پورا کر دینا چاہیے, اور پوری کر دی گئی ہے. اسے مارکیٹنگ کہتے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ پاکستان کے عوام میں الیکشن کے یہ ہے ویلڈ کویسچن کہ دنیا کے جمہوری معاشروں میں جب انتخابی عمل شروع ہوتا ہے کہ گہما گہمی نظر آتی ہے. اور گہما گہمی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی فلاں پولیٹیکل پارٹی کو ان کو اعتماد کا ووٹ دیں گے تو انہوں نے جس پروگرام اور منشور کی بات کی ہوگی وہ سے لے کے آگے کی طرف چلیں گے. اور دیکھیں کہ وہاں پر شخصیات امپورٹنٹ نہیں ہوتی, وہاں پر پارٹیز امپورٹنٹ ہوتی ہیں, پارٹیز کا منشور امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ڈسکشن کیا ہوتی ہے کہ جی ہیلتھ کے ایشوز کیا ہیں, ایجوکیشن کے ایشوز کیا ہے, مہنگائی کا سدباب کیسے ہوگا, بے روزگاری کا خاتمہ کیسے. کیا پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی جاتی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے پروگرام اور منشور پہ کاربند رہتی ہیں؟ یہ صرف ایک کتابچہ ہے, اور اگر آپ اس کتابچہ کا بھی تقابلی جائزہ لیں تو 90% ان سب کی شکیں ایک طرح کی ہیں. مثلا میں نے ایک دن نوٹ کر رہا تھا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم ہر پارٹی نے شروع کیا کہ ہم یکسوئی اور سنجیدگی سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم بحال کریں گے, اس کو بااختیار کریں گے, اس کے الیکشن کروائیں گے. دیکھیں نا یہ ساری چیزیں مسئلہ اقتدار میں آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں منصور. یہی اب دیکھیں نا کہ جی وہ 16 ماہ کی گورنمنٹ, بھائی جن کی 3.5 سال کی گورنمنٹ تھی وہ بھی مطمئن نہیں تھے کہ 3.5 سال کی مطمئن. اسی پروگرام کے اندر جو کچھ کہا جا رہا تھا میں دہرانا نہیں چاہتا. آخر کیا وجہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز آ کر اپنی کارکردگی پر کیوں کر توجہ نہیں دیتی, اور لوگوں کے اندر آج کیوں تحریک موجود نہیں ہے؟ پاکستان کے عوام نے ہمیشہ اپنا حق رائے دہی سیاسی جماعتوں کے لیے استعمال کیا ہے. ابھی ذکر کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, 70 کے اندر روٹی کپڑے اور مکان کا نعرہ ایک پاپولر نعرہ تھا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسٹرگل ہم خود دیکھتے رہے ہیں. اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے, 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر رہے, وہ بھی ایشوز کی بات کرتے رہے, اپنے طور پہ انہوں نے کوشش بھی کی, اسی لیے ان کی سیاست زندہ ہے. بات یہ کہ اگر حکومتوں کے پاس بتانے کے لیے کچھ ہو, دیکھیں نا جب بتانے کے لیے کچھ ہو تو پھر یہ بات نہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی سے الائنس کر لیں. پی ٹی آئی سے تو جناب اس صورتحال کے اندر آپ پیپلز پارٹی وہ نزدیک سے بھی نہیں گزریں گے کہ آخر آصف علی زرداری صاحب اس پارٹی کے کرتا دھرتے ہیں, اور زرداری صاحب سے زیادہ کسی کو نہیں پاکستان کی پولیٹیکل سائنس کا پتہ کہ ان کو ناراض نہیں کرنا. اس لیے آپ کو یاد ہے کچھ روز پہلے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب الیکشن کمیشن پہ برسے تھے, اسی روز ان کے والد محترم نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن جو کچھ کر رہا ہے اور جو اقدامات کر رہا ہے ہم اسے سراہتے ہیں. تو لہٰذا آج کی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اندر جان پیدا کریں
اور کس نے کیا 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 ہے اور کس کے پاس ان کے مسائل کا حل موجود ہے اس کی طرف راغب ہوں. لیکن پوائنٹ یہ ہے نا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کیا ہے عوام کی دلچسپی کے لیے ڈاکٹر صاحب؟ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس تقریریں ہیں صرف باتیں. اور جو یہ مینیفیسٹو کی بات ہو رہی تھی، یہ مینیفیسٹو ہوتا ہے ٹی وی پہ ڈسکشن کے لیے، عوام کے لیے نہیں ہوتا مینیفیسٹو. نہ ہی عوام مینیفیسٹو پہ ڈسکس کرتی ہے. وہ جو ڈاکومنٹ ریلیز ہو اس دفعہ بھی کریں گی پارٹیز، پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کیا تھا، اس سے پہلے بھی ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ عوام کو اس سٹیج پہ دلچسپی ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ عوام کے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کیا کریں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی کوئی ایسا حل تجویز نہیں کر سکتی جس سے یہ امید ہو کسی کو کہ بھئی اس کے مسائل کم ہوں گے، اقتصادی مسائل کم ہوں گے. اس کا بھی کوئی کسی کے پاس ایسا حل نہیں ہے. صرف یہ کہنا کہ ہمارے دور میں قیمتیں کم تھیں، وہ تو کوئی حل نہیں ہے نا. دور بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں. آج کی قیمتیں آج کے حالات سے ڈٹرمن ہوں گی، پہلے پرانے ماضی سے ڈٹرمن نہیں ہوں گی. تو اس لیے عوام میں فی الحال دلچسپی نہیں ہے. لیکن جب الیکشن آتا ہے تو الیکشن میں کینڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں وہ پھر موبلائزیشن کرتے ہیں، اور پھر ڈیپینڈ ووٹنگ کا اس بات پہ بڑا کرتا ہے، یا تو ایشوز ہوں ایسے، اچھا، یا لیڈرز ایسے ہوں جو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہوں، تب بھی موبلائزیشن ہو جاتی ہے. تیسرا ہوتا یہ ہے کہ کون اس دن پولنگ والے دن ووٹرز کو گھر سے نکال سکتا ہے. یعنی ان کے پاس ٹرانسپورٹ کا ہونا، ان کو لے کے آنا، واپس پہنچانا، خاص کر خواتین کو ٹرانسپورٹ کر کے پولنگ اسٹیشن تک پہنچانا، یہ اچھا خاصا چیلنج ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز پہ. تو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشنل میکنزم اور پیسہ کتنا ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم فیکٹر ہوتا ہے. اور اگر آپ کی یہ امید ہو کہ آپ کے امکانات ہیں تو پھر پیسے کی ریل پیل میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. پھر بہت سے لوگ جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ آج ہم 10 لاکھ اگر خرچ کر رہے ہیں، اگر ہم پاور میں آ گئے تو اس کا 10 کا 50 تو ہم نکال لیں گے. تو اسی وجہ سے تو عوام کی دلچسپی نہیں ہوتی کہ اوور ٹائم جو احساس عوام کے لیول پہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ الیکشن کوئی ہو، کوئی پارٹی آئے، جو ہے رگڑا نقصان جو ہے وہ عام آدمی کا ہوتا ہے. تو جب تک آپ یہ تصور چینج نہیں کر سکتے، یہ فکر چینج نہیں کریں گے، میرا نہیں خیال کہ ان کو اتنی زیادہ دلچسپی جو ہے وہ پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، ذاتی تعلقات کی بنا پر، رکھ رکھاؤ کی بنا پر، پھر ایتھنک لنگوسٹک دلچسپی دکھائی نہیں دے رہی ہے کہ عوام کوئی سنجیدگی اختیار کریں، ان میں کوئی تحریک موجود ہو انتخابات کے حوالے سے. صافی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز تو کچھ ایکٹیو ہوئی ہیں، سنجیدہ ہوئی ہیں انتخابات کو لے کے جب سے تاریخ اناؤنس ہوئی ہے. عوام کی سنجیدگی کس حد تک آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، عوام تو شروع دن سے اس حوالے سے سنجیدہ ہی ہے، اور وہ کیونکہ وہ ان کے مسائل سنجیدہ ہے. ان کے مسئلے یہ نہیں ہے کہ کون کس کے ساتھ اتحاد بنانے جا رہا ہے، کون کس کے ساتھ اتحاد توڑنے جا رہا ہے، کون اندر ہے کون باہر ہے. ان کے یہ مسائل نہیں ہیں. ان کے سنجیدہ قسم کے مسائل تو یہی ہے، بے روزگاری ہے، بدامنی ہے، دہشت گردی ہے، شدت پسندی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے. یہ جو اس کی طرف ان کے زیادہ توجہ ہے. اب چونکہ انتخابات کی ایک تاریخ دی گئی ہے تو تھوڑی سی دلچسپی ڈائیورٹ ہوئی ہے. لیکن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آنے والے انتخابات اگر فیبروری میں اس کا انعقاد ہوتا بھی ہے تو عوامی دلچسپی کا ہم زیادہ توقع نہ رکھے. کراچی ٹائپ کے انتخابات ہوں گے، بہت کم ٹرن آؤٹ ہوگی، گرچہ انتخابات کے دن چھٹی پہ بھی اتفاق اب ہو گیا، عام تعطیل ہوگی، لیکن اس کے باوجود مجھے اس پہ اتنی زیادہ اس پہ سرگرمی یا عوام کی زیادہ دلچسپی اس لیے نہیں دکھائی دے رہی ہے کہ اس وقت عوام کے سامنے صرف بیانیے ہی رکھے جاتے ہیں. ان کے سامنے نہ تو کوئی واضح منشور ہے کسی جماعت کا، نہ کوئی واضح روڈ میپ ہمیں نظر آ رہا ہے. نواز شریف صاحب بھی لاہور آ کے اپنے سر اور ہاتھ پہ فاختہ بٹا کے
خود کہیں کسی کونے کنرے میں بیٹھ گئے، ان کی طرف سے بھی ہمیں کوئی سرگرمی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہم نے تو سنا تھا کہ وہ بہت دھوم دھڑکے سے پورے ملک کے دورے کریں گے، جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، تو صاحب صاحب ایسے لیکن الیکشن کی شاید اہمیت اور وہ حیثیت پہلے کیا ہوگی جلسے جس میں میں عوام کی توانائیاں دلچسپی نہیں ہوگی، ٹرن آؤٹ کم ہوگا؟ دیکھیے اس کی اہمیت تو ہم ابھی سے یہی ڈسکس کر رہے ہیں نا، اللہ کرے کہ عوام کی دلچسپی بھی بڑھے اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی شمولیت ہو، تمام لیڈران میں ان کی جو ہے موجودگی اس کو بھی یقینی بنایا جائے اور ایسے لوازمات کیے جائے جس کے تحت انتخابی مہم میں بھی عوام کی دلچسپی پیدا ہو اور پھر ووٹنگ کے دن بھی عوام زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلے اور زیادہ سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہو۔ آپ بالکل درست جانب اشارہ کر رہی ہے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو انتخابات کے نتیجے میں ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، وہ وقتی حل بھی نہیں ہے۔ اور ویسی بھی ہمارے ہاں انتخابات جو ہے وہ ہمارے عمومی مسائل کا حل تو نہیں ہے، اس طرف ایک روڈ میپ ہے۔ اتنے ہم گمبھیر مسائل میں گر چکے ہیں کہ اگر ہم کسی بڑے ٹرن آؤٹ کے ساتھ کسی جماعت کو بڑے مینڈیٹ کے تحت بھی منتخب کروائیں گے تو تب بھی ہمارے مسائل فوری طور پر حل نہیں ہوں گے، لیکن یہ ایک درست جانب ایک درست قدم ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، مار کٹائی جاری رہے گی، زور زبردستی جاری رہے گی، پولیٹیکل انجینئرنگ کا تاثر زائل نہیں ہوگا تو چاہے آپ کا ٹرن آؤٹ کم ہو یا زیادہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کی دلچسپی کا سامان پیدا کریں۔ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے غزہ کی صورتحال کی اس بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، غزہ کی صورتحال پر ہمیں بات کرنی ہے۔ اس حوالے سے امریکی وزیر خارجہ اس وقت عرب ممالک کے دورے پر ہیں اور عرب حکام سے ان کی ملاقاتیں بھی جاری ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرانس کی جانب سے غزہ کی صورتحال پر بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، لیکن کل جب حسن نصر اللہ کی جانب سے ایک دھمکی آمیز خطاب کیا گیا تو اس کا جواب بھی آیا نیتن یاہو کی جانب سے، وہ بھی سخت لہجے میں بولے، لیکن اس پر وائٹ ہاؤس نے اسرائیل کو تنبیہ کی ہے کہ وہ تنازع کا لبنان تک پھیلاؤ نہیں چاہتے۔ ایاز صاحب، معاملات اب کس طرف جاتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی تک بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آئندہ کیا ہوگا۔ ایک چیز ہے، یہ جنگ لمبی ہو گئی ہے، شاید اسرائیلی توقعات سے زیادہ ہو گئی ہے۔ حماس کو وہ کرش نہیں کر سکے، بمباری کی ہے، غزہ کو فلیٹ کر دیا ہے، لیکن حماس ڈیفیٹ، شکست خوردہ نہیں ہوا۔ یہ جو ڈینجر ہے کہ وار پھیل سکتا ہے، اس میں حزب اللہ آ سکتا ہے، ایران مجبور ہو جائے کچھ کرنے پر، یہ خطرہ جو ہے بالکل حقیقت پسندانہ اور ریئل ہے۔ ایک چیز ہم نے دیکھی، اسرائیل نے جو اپنے پاس تھا، ان کے پاس ان کی وہ کمان میں، ان کی اسلحے میں جو تھا انہوں نے کر ڈالا ہے۔ اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جب آپ ایک دفعہ ایک جگہ کو ڈسٹروائے کر دیں تو کتنی بار آپ مزید غزہ کو تباہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ حماس کو ہرا نہیں سکے۔ اس سے زیادہ اور کہاں وہ جائیں گے؟ یہ ان کے لیے مخمصہ ہے۔ امریکی جو ہیں، جو بالکل پیچھے کھڑے ہیں، وہ اس لیے تھوڑے سے سیکنڈ تھاٹس، دوسرے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اسرائیل جو چاہتا ہے کہ حماس کو ڈسٹروائے کر سکے، اس ایمبیشن میں، اس خواہش میں اسرائیل پورا نہیں ہو سکے گا ڈسٹروائے۔ بڑے بڑے حمایتی ہیں اسرائیل کے، وہ نیو یارک ٹائمز میں لکھ رہے ہیں کہ غزہ کے کھنڈرات میں مت جاؤ، اس میں آپ کے لیے خطرہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں اب تک ہوا میں ہیں۔ کیا یہ جنگ کیسے ڈیولپ کر سکتی ہے ہمیں نہیں پتا، خطرات بہت ہیں، لیکن ایک بات تو واضح ہے، کتنا چھوٹا ہے حماس۔ آپ موازنہ کریں کہ اسرائیل کی فوجی طاقت کتنی ہے اور حماس کی کیا ہے، لیکن حماس پھر بھی کھڑا ہے۔ ہمارے لیے یہ پوری مشعل راہ ہے، ہم جیسے وہ جو مردہ نہیں ہوتے لوگ، جن سے کچھ ہوتا نہیں، ہم صحیح طرح بات بھی نہیں کر سکتے، ہم سے الفاظ ادا نہیں ہوتے، یہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے، مشعل راہ ہے کہ اپنے لیے، اپنی باتوں کے لیے، اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہو
تو جہاد جو ہم جہاد کا لفظ ہم کتنا مس یوز کرتے ہیں، لائٹلی لیتے ہیں، لیکن طریقہ جہاد، طریقہ اپنے لیے کھڑا ہونا وہ یہ ہے جو حماس دکھا رہا ہے، جو حزب اللہ دکھا رہا ہے، اور چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، جو ایران جس طریقے سے ان دونوں طاقتوں کے، ان دونوں اینٹیٹیز کے پیچھے کھڑا ہے۔ باقی جو ہم کہتے ہیں عالم اسلام، ہم زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور جہاں تک اینٹنی بلنکن کا نام ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کا، اسے تو میرے خیال اس چیز میں بس وہ باتیں کرتے رہیں گے، یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، لیکن جو بالکل جو فیلڈ میں ہیں، جو پروٹیگنسٹ ہیں، جو ایکٹرز ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ جو میں نے 2-3 جن کا نام لیا ہے، ان کی وہ ہمت ہے۔ کاش ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کوئی زبانی جمع خرچ ان کے ساتھ ہم کچھ ہو لیں، کچھ تھوڑا بہت سامنے نہیں تو کچھ خفیہ کر سکتے ہیں، پیچھے سے کر سکتے ہیں، ہم کریں، لیکن شاید لیکن جو اس صورتحال میں ہمت دکھا رہے ہیں، للکار رہے ہیں، وہ یقیناً ایک قابل تحسین بات ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں سلمان صاحب، امریکہ جنگ بندی کے بجائے بریک پر اصرار کر رہا ہے، وقفے کی بات کر رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ پیچھے آ گیا نا، ویٹو کس نے کیا تھا؟ جنگ بندی کو امریکہ نے کیا تھا۔ اب وقفہ کیوں ضروری ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسرائیل خود نہیں لڑ رہا تھا، اس کے پیچھے امریکہ اور اس کے اتحادی تھے، اور اب وہ جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ تھوڑا سا فرق کر رہے ہیں، تو ان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جب بائیڈن صاحب اسرائیل پہنچے تھے تو اس روز 800 لوگ ہاسپٹل پہ بمباری کے نتیجے میں شہید ہوئے تھے، اور وہ ہاسپٹل کن کا تھا؟ وہ مسیحیوں کا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو غیر مشروع طور پہ ان کے ساتھ ہیں۔ میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ 7 اکتوبر جب یہ رد عمل سامنے آیا حماس کی طرف سے، صورتحال کیا تھی؟ کیا کوئی یہ تصور کر سکتا تھا؟ آج کی کیفیت کوئی بتا دیں، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ان کا خیال تھا کہ داڑ کے بیچ میں رکھ کے ان کو فنا کر دیں گے، لیکن وہ جو انہوں نے 7 اکتوبر کو رد عمل دیا، آج فلسطین کے ایشو کو دنیا میں ایک عالمی حیثیت ہے، پوری دنیا کی سیاست تلپٹ ہو گئی ہے۔ عالم اسلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے، میں تو پہلے بھی یہاں کہہ چکا ہوں کہ 7 اکتوبر کو 5-7 مسلم ممالک تو اسرائیل کو تسلیم کر چکے تھے، 5-7 تسلیم کرنے والے تھے، ہم سعودی عرب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر MBS نے کیا کہا کہ ہمارے جو تعلقات کار ہیں وہ ختم۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہماری عالم اسلام کی حکومتیں جدھر دیکھتی تھی، لیکن عالم اسلام کے لوگ وہ فلسطینیوں کے ساتھ تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ 7 اکتوبر کے بعد یہ مسئلہ بھی انٹرنیشنلائز ہو گیا، اور پھر ایک تصور تھا کہ جی یہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، دنیا کی بڑی بڑی فورسز اس کے پیچھے کھڑی ہیں، جدید جنگی ساز و سامان ہے، لیکن یہ جو جذبہ اور ولولہ، اس کے سامنے کوئی وہاں پر یہ چند ہزار لوگ ہیں نا، لاکھوں کی فوج ہے اسرائیل کی، اور آپ دیکھ لیں کہ 1 ماہ ہو گیا، کوئی ایک دن، اب بھی جب میں پروگرام میں آیا ہوں تو انہوں نے ایک ہاسپٹل پہ حملہ کیا، 280 کے قریب لوگ اور شہید کر دیے، پر حملہ کر رہے کوئی ایک دن ایسا نہیں جا رہا، وہ اسکولوں پہ کر رہے ہیں، وہ ہاسپٹلز پہ کر رہے ہیں، وہ وہاں پر کھنڈرات بن گئے ہیں، اور پھر پناہ گزینوں کے کیمپس پہ تو ماضی کے اندر کبھی نہیں تھا ہوا، یہ پناہ گزینوں کے کیمپس پہ، وہاں پر اگر خواتین رو رہی ہیں، بچے چیخو پکار کر رہے ہیں، لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن حماس والے پیچھے نہیں ہٹے۔ پیچھے کون ہٹ رہے؟ وہ فورسز جو سمجھتی تھی کہ جی اسرائیل کے پیچھے کھڑا کر کے جلد از جلد اپنا کام کرے تاکہ یہ غزہ، اور پھر میں یاد کرواتا چلوں آج سے 15 دن پہلے انہوں نے ایک الٹیمیٹم دیا تھا غزہ خالی کرنے کا، کہاں گیا وہ الٹیمیٹم؟ وہ الٹیمیٹم ہوا میں اڑ گیا۔ یہ سبق ہے سب کے لیے کہ بعض جب قوموں کے اندر جان ہوتی ہے نا تو پھر کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا۔ اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہمارے بھی پچھلے 24 گھنٹے کے اندر واقعات ہوئے ہیں، لیکن ہماری فوج پرعزم ہے، اس لیے کہ ایک دہشت گردی کے خلاف اس نے ایک تاریخ رقم کی ہے، اس لیے کہ ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں تو دوسرے اس کی جگہ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ہماری فوج کے اندر کوئی مایوسی کی لہر آئی ہو کہ پاک سر زمین کا تحفظ ان کے ایمان کا حصہ ہے، جذبہ ایک ولولہ ہے۔ تو یہی بات ہے حماس کے اندر موجود ہے کہ حماس نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے، فلسطین کو بین الاقوامی ایشو بنایا ہے، اور عالم اسلام کو بھی میسج دیا ہے
کہ آپ اربوں خربوں کے وسائل رکھنے کے باوجود اگر آپ پہ تسلط اسرائیل کا قائم ہے تو کھڑے ہو. اب اسرائیل کے وہ بھی اس کے اوسان بھی خطا ہیں اور امریکہ بھی پیچھے کی طرف آ رہا ہے. یہ جو 5 ممالک کے اس سے جا کے بات کی ہے وزرائے خارجہ سے, کہیں سے خیر نہیں پڑ رہی. کیونکہ جب چیزیں اپنی حماس بنیاد نے سے واضح اکھڑنی کر شروع دیا نا ہوتی کہ ہیں ان کی طاقت تو اسلحہ وہ نہیں اپنے بلکہ ان کی منطقی طاقت انجام ایمان تک پہنچتی ہے. ہیں. اس لیے چند ہزار پر مشتمل حماس کی فورس غالب نظر آ رہی ہے ہمیں. لیکن فرانس میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس, اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, غزہ کی صورتحال پر فرانس ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کرنے جا رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ فرانس نے غزہ کے حق میں ووٹ بھی دیا تھا. تو کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس کانفرنس کا؟ دیکھیے, یہ کانفرنس جو ہوتی ہیں یہ لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں ہوتی ہیں, اور جس طرح آپ نے کہا ہے نا کہ جو جنرل اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہوا ہے اس میں فرانس نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا ہے بلکہ ریزولوشن کے حق میں ووٹ دیا ہے. دیکھیے, جو تبدیلی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ برائے نام سی تبدیلی ہمیں امریکہ کے رویے میں یا فرانس کے رویے میں, کیونکہ سیکیورٹی کونسل میں فرانس نے یہ رویہ نہیں شو کیا تھا, اس کی جو بنیادی وجہ یہی تھی کہ اسرائیل کو ہمیشہ یہ مغربی ملک کچھ ٹائم دیتے ہیں کہ وہ حماس کو نقصان پہنچائے. اس دفعہ جو ایجنڈا بڑا تھا امریکہ کا بھی اور اسرائیل کا بھی کہ حماس کو ختم کرنا ہے, فنا کرنا ہے, وہ نہیں ہو سکا. اچھا, وہ نہیں ہو سکا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ طوالت کی وجہ سے مغربی ملکوں کے اندر ایک ری ایکشن ڈیولپ ہو رہا ہے. فرانس کے اندر بھی ری ایکشن ہو رہا ہے, برطانیہ میں سب سے زیادہ, یعنی بہت سے مسلمان ملکوں کے نسبت برطانیہ میں زیادہ پروٹیسٹ ہوا ہے اس ایشو کا, امریکہ کے اندر بھی ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے چونکہ یہ حکومتیں جمہوری ہیں تو جو پبلک کا جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ اس کی طرف اتنے انڈیفرنٹ نہیں ہوتے جس طرح ہماری حکومتیں ہوتی ہیں انڈیفرنٹ. تو اس کی وجہ سے جو امریکہ جو تھوڑی سی ڈپلومیسی کر رہا ہے وہ اسرائیل کو ریسٹرینٹ کی بات کر رہا ہے, بند کرنے کی بات نہیں کر رہا, اس کے ذرا تھوڑا سا رک جاؤ کیونکہ آپ نے جو ظلم و تشدد جاری اور جبر جاری رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کے لیے امبیرسمنٹ انٹرنیشنل لیول پہ ڈپلومیٹک پوزیشن ہے. پھر ایک اور جو امریکہ کو جو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر جنگ ذرا پھیل جائے تو شاید یہ حکومتیں تو امریکہ کو نقصان نہ پہنچائیں, جو کنزرویٹو عرب سٹیٹس ہیں یہ تو شاید نقصان نہ پہنچائیں, لیکن جو امریکہ کے ایسٹس ہیں ان کو وہاں کی عوام نقصان پہنچا سکتی ہے. یہ پروٹیسٹ میں ایمبیسی پہ حملہ ہو گیا, اس پہ ہو گیا, اس پہ ہو گیا, تو مفادات تو امریکہ کے ہیں. اچھا, یہ جو کانفرنسیں ہوتی ہیں یہ ایشو کو تو ہائی لائٹ کرتی ہیں لیکن فوری ایشوز کو نہیں کرتی, بلکہ ان میں ایمفسس یہ ہوگا جو فرانس کی کانفرنس ہے کہ اس مسئلے کا ایک لانگ ٹرم حل کیا ہے. لانگ ٹرم حل تو موجود ہے, یو این کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہے, کہ جس طرح اسرائیل کی اسٹیٹ موجود ہے, فلسطینیوں کی انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ ہو, جو کہ اسرائیل کو اس لیے قبول نہیں ہے کہ آلریڈی ویسٹ بینک میں جو ان کی اسٹیٹ کا حصہ ہونا تھا اچھی خاصی زمین پہ انہوں نے اپنی نو آبادیاں کریٹ کر کے زمین پہ قبضہ کر لیا ہے, اور اسی طرح یہی نسخہ انہوں نے اس کے لیے غزہ کے لیے بنایا تھا, لیکن وہاں حماس کی ہمت اور ولولے نے ان کے دانت کھٹے کر دیے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی جو ہمیں نظر آئے گی وہ ایک لانگ ٹرم میں نظر آئے گی, لیکن فی الحال حماس کو اپنی جو جد و جہد کو جاری رکھنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو حزب اللہ ہے ساؤتھ لیبنان کے اندر وہ بھی ایک پریشر بلڈ کرتی ہے, وہ ایک بڑا کیلکولیٹڈ لمیٹڈ پریشر بلڈ کر رہی ہے, لیکن اس میں کیپیبلٹی ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف بڑی کارروائی کرے, اور اسی کارروائی کو روکنے کے لیے امریکہ ادھر ادھر بھاگا اس وقت پھرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اور جہاں تک یہ حکومتیں ہیں نہ حماس کے حق میں ہیں یہ مسلمانوں کی, عربوں کی مسلمان حکومتیں, نہ یہ حماس کے حق میں ہیں نہ یہ حزب اللہ کے, کیونکہ ان کو یہ ریڈیکل فورسز سمجھتی ہیں. یہ حق میں ہیں الفتح کے, جس نے کہ آرمڈ سٹرگل کے تصور کو بہت عرصہ ہوئے ڈسکارڈ جو ہے وہ کر دیا تھا, اور اس سے غالباً یہ سلوشن ان کو نہیں مل سکے گا. ٹھیک ہے صافی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ جنگ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایکٹیو ہے یا پھر جنگ بندی کے لیے وہ کوئی کوششیں کر رہا ہے؟
دیکھیے امریکہ کا عملی کردار تو بدقسمتی سے جنگ کے پھیلاؤ ہی کا سبب بن رہا ہے. آج جب انتونی بلنکن مڈل ایسٹ کے لیے نکل رہے تھے تو ان کی اپنی ہی ریاست کے اندر ان کو جتنی سبکی کا مظاہرہ کرنا پڑا, ان کے خلاف جتنے ان کے منہ پہ احتجاج ہوا, اور جس طریقے سے ان کو قاتل کے القابات سے نواز کے رخصت کیا گیا امریکہ ہی کے اپنے عوام نے, تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کا کردار گناؤنا بھی ہے اور ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں بنجامن نیتن یاہو کی طرح بے گناہ فلسطینیوں کے خون سے. تو امریکہ تو اس پورے پروسیس میں ان کا کردار انتہائی مایوس کن اور گناؤنا ہے, یہ میری ایک رائے ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اب بنجامن نیتن یاہو کے حوالے سے بھی آج ہی تازہ بیان جاری کیا ہے ترک صدر طیب اردگان نے کہ اب بنجامن نیتن یاہو سے بھی مذاکرات کرنا جو ہے وہ عبث ہے اور خارج امکان ہے. حتیٰ جب تک وہ جنگ بندی نہیں کریں گے اور مذاکرات کے لیے ایک سازگار ماحول نہیں پیدا کریں گے تو تب تک میرے خیال میں ان سے بات چیت یا جنگ بندی کی توقع وہ بھی اس وقت دیوانے کے خواب کے سوا کچھ نہیں ہے. آج بھی یو این کی رپورٹ ہے کہ جو اموات ہو رہی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, لیکن جو زندہ ہے, جو بیمار ہے, جو زخمی ہے, ان کو بھی اوسطاً 2 ٹکڑے روٹی کے بھی بمشکل نصیب ہو رہے فلسطینیوں کو. تقریباً تمام رستے بند ہے, امدادی جو سرگرمیاں ہے وہ معطل ہے, جو امدادی قافلے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے. وہ ہسپتالوں پہ جیسے سلمان صاحب نے ذکر کیا کہ آج بھی اٹیک ہوا ہے, اور خود یو این کی رپورٹس ہے کہ 200 سے زائد ہسپتال اور اسکول وہ براہ راست حملوں کے نتیجے میں ایمبولینسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. بلکہ ایک ترک میڈیا دیکھیے نشانہ تو اس لیے کہ ان کا عزم تو ان کا یہی ہے کہ جس طرح پورا پینل اس بات پہ متفق ہے کہ ایک تو انہوں نے غزہ کو بالکل اس پہ آبادی کا نام و نشان ختم کرنا ہے, اس کے ساتھ پہلے مرحلے میں انہوں نے پھر حماس کی پوری تنظیم کو ختم کرنا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے پیچھا کرنا ہے حزب اللہ کا. یہ تو ایک بڑا منصوبہ ہے, یہ تو پوری دنیا کے سامنے اب وہ بات بالکل کل کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ صرف حماس کے جو حملہ تھا اس کا رد عمل نہیں ہے. اس سے اسرائیل اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا اور نہ ہی ہوگا انشاءاللہ. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.